दुनिया न्यूज़, उसमें अनीक भाई आते हैं सुबह के प्रोग्राम में। कितने साल से जी आप? जी 12 बरस से, और कुरान करीम पर बात होती है रोज़ाना। यहाँ का कल्चर है, कदीम कल्चर। वो गोरा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ये पर्दा देखें पहले कैसे होता था। इस तरह आँखों में जो है ना दो आंखें नज़र आ रही होती थी। ये बैतुल्लाह का ओरिजिनल गिलाफ है। हमारे यहाँ जो गिलाफ बट रहे होते हैं ना, लोग आके दे रहे होते हैं बैतुल्लाह का गिलाफ, 99% ड्रामेबाजी होती है, वो ओरिजिनल गिलाफ के टुकड़े नहीं होते। ये देखिए, ये वो ख़त है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओमान के बादशाह के नाम लिखा था, उसकी कॉपी है। ओरिजिनल तो ज़ाहिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त मस्कत में हैं और ये हमारे साथ सत्तार भाई बैठे हुए हैं मस्कत में। ये वो वाले सत्तार भाई नहीं है जिनका मैं बयानात में तस्करा करता हूँ। वो फर्जी सत्तार भाई हैं, ये सच्ची मुच्ची के सत्तार भाई हैं। सुहेल बाबा साहब लंदन वाले, जिनका मैंने बयानात में भी मुतअद्दिद बार तस्करा किया है। आज मस्कत में हमारी इनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। मुसाफा पहली दफ़ा हो रही तकरीबन नहीं, तकरीबन नहीं, तीसरी दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह। हाँ, इस तरह तमीज़ से मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है, बाकी तो चलते चलते हुई है मुलाकात। तो और इनके साथ बैठे हुए हैं जी सुबह प्याम सुबह के नाम से आपने टेलीविज़न में प्रोग्राम देखा होगा, तो दुनिया न्यूज़, उसमें अनीक भाई आते हैं सुबह के प्रोग्राम में। कितने साल से जी आप? जी 12 बरस से, और कुरान करीम पर बात होती है रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई 3,500 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं जी। और एक आयत लेते हैं कुरान करीम की हम जी, और उस आयत पर गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा, और शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक हम उसे जोड़ते हैं कि कुरान पुराना क्यों नहीं होता, शरीयत पुरानी क्यों नहीं होती, और ज़हन इंसानी की इमामत ता क़यामत कुरान करीम कैसे करता है। माशाल्लाह। और ये कारी साद नौमानी साहब हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त कारी साद नौमानी साहब। ये अपने साथ 8-10 बंदे लेके घूमते हैं कारी। तो ये एक दफे कि कहीं तिलावत कर रहे थे, इन्होंने कहा शेख मुअक्किली की आवाज़ में अब मैं तिलावत करूंगा, फिर फलाने की। तो लहजे तो इंसान निकाल लेता है, आवाज़ें पता नहीं कैसे मुख्तलिफ। तो मैं समझा कि 2-4 बंदे इनके जुब्बे में छुपे हुए हैं कहीं कारी। तो तलाशी के बाद कोई नहीं निकला। तो इनके गले पे भी अभी रिसर्च हो रही है कि ये कैसे इतने लोगों की आवाज़ें कैसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि वही शेख बैठे हुए हैं जिनकी आवाज़ निकाल रहे हैं। कितने कारी साहब, कितने लहजों में आप? तकरीबन 100 से ज़ायद है। 100 से ज़ायद कारियों की जो वो 100 से ज़ायद तो है, लेकिन डिक्लेयर जो है ना वो 100 है इस वक्त। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 100 कारियों की आवाज़ और उन्हीं के लहजे में तिलावत करना, ये एक मोजज़ा है। मैं समझता हूँ ये इस्लाम का मोजज़ा है, कुरान का मोजज़ा है। हम अभी मस्कत में इंशाल्लाह यहाँ के अजायब घर में, हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ अजायब घर ही कहते हैं उसको। तो मस्कत में यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त भेजा था यहाँ के बादशाह के नाम, वो ख़त इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो वो ख़त इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। और ओमान की तारीफ हदीस में मौजूद है, लौ अतईता अहल ओमान मा अतौका व मा सब्बूका, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुल्क है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको दीन की दावत दी तो बग़ैर जंग के इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यहाँ से वफ़द आया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ की। और यहाँ के जो बादशाह है ना, जो सुल्तान काबूस, इनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है। शायद ही दुनिया में कोई कंट्री ऐसा हो कि हर फ़र्द अपने बादशाह से मोहब्बत करता हो। मैं पिछली दफ़ा जब मैं ओमान आया था, वहाँ भी ये बात हमने नोट की थी। उस वक्त तो वो बादशाह इनके हयात थे, तो लोग बेतहाशा रो रहे थे जब बादशाह की डेथ हुई है। तो इतना अपने बादशाह से मोहब्बत, क्योंकि बादशाह ने अपने कंट्री का बहुत ज़्यादा ख्याल किया था, बहुत ज़्यादा मुल्क को तरक्की दी, और इस्लाम की भी बादशाह ने बहुत हिफाजत की। यहाँ अरब के कंट्रीज़ में आपको जो यहाँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ दीनी रुझान बहुत है। तो उन्होंने टूरिज़म को भी ज़्यादा फ़रोग़ इसलिए नहीं दिया कि भाई ऐसा ना हो हमारा कल्चर ख़राब हो जाए। तो बादशाह की वसीयत के मुताबिक बादशाह के जो चचाजाद भाई थे
ان کو بادشاہ بنایا گیا ہے بغیر کسی اختلاف کے. تو یہاں سلیکشن بھی بڑے آرام سے ہوئی. بادشاہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد ان کو بنایا جائے, اور یہ بھی بادشاہ نے اس خط میں لکھا تھا وصیت نامے میں کہ میں ان کو اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی اور صلاحیت کی وجہ سے نائب بنا رہا ہوں اپنا. تو ایسے ملک میں امن ہے الحمدللہ, معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل کنٹری ہے. پھر یہاں کی حکومتیں اپنی عوام کے ساتھ بڑی مخلص ہیں. تو ہم جا رہے ہیں اس وقت عجائب گھر کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل میوزیم, متحف کہتے ہیں عربی میں میوزیم کو. آئیے. یہ ہم میوزیم میں آ گئے ہیں, اور یہاں ان کے آپ کلچر پرانا دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ گائیڈ بھی ہیں, اور وہ گائیڈ خاتون ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اہل عمان. عمان جو ہے نا پاکستان کا جو بلوچستان ہے نا گوادر, وہاں سے سمندر کا راستہ ہے. یہ پاکستان کے قریب ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن زبان عربی ہے. اور جزیرہ یعنی جو آپ نقشہ دیکھیں گے نا سعودی عرب کا, تو ایک 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ایک جو جزیرہ ہے, اس جزیرے میں عمان بھی آتا ہے. آپ گوگل میپ پہ سرچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو عمان سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ یہاں کا کلچر ہے, قدیم کلچر. لوگ اس طرح پہنا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں یہ کلچر. اب عید میں, ویڈنگ میں اور ایونٹس میں اب بھی یہ لوگ یہی کچھ پہنتے ہیں. ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ پتلوں کی تصویریں نہیں لگائی ہوئی. میں نے بتایا نا یہاں آپ کو دین بقیہ کنٹری کی نسبت بہت زیادہ نظر آئے گا. مسجدیں بہت پیاری پیاری ہیں. ائمہ کرام کی اکثر پوری داڑیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ یہ مسقط میں, میوزیم میں؟ یہ جناب والا اس وقت ہم ہیں نیشنل میوزیم مسقط میں جی. اور یہاں پر ایک بہت اچھی خاتون ہمیں بتا رہی ہیں کہ سلسلے کیا ہیں یہاں جی. تو ہم نے یہ دیکھا یہاں کا کلچر, یہاں کا ٹریڈیشن, یہاں کا لباس, یہاں کے پاٹس, برتن وغیرہ وغیرہ الحمدللہ. لیکن یہ ایریا جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایریا یہ بن کر رکھا ہے جی. اور اس میں یہ سوئٹزرلینڈ کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں اپنی کچھ چیزیں لا رہے ہیں. اچھا. تو میرے پلے نہیں پڑی یہ بات. وہ گورا نظر آ رہا ہے ہمیں, اندر کچھ کام کر رہا ہے وہ دیکھیں. ہاں وہ گورا نظر آ رہا ہے. تو یہ میوزیم تو ہمارا اپنا ہے, ہمارے سمودائے میں مسلم ٹریڈیشن اور عمان کا ٹریڈیشن. وہ گورا کچھ کر رہا ہے یہاں پہ. کہہ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میوزیم میں, کچھ کام کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں. or fixing the furniture and the tradition. Are they fixing or introducing Oman's tradition? اچھا, یہ سوئٹزرلینڈ ٹریڈیشن کو یہاں پہ وہ شو کریں گے, کوئی وجہ ہوگی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ So this is a temporary. کیا کر رہے ہیں بتائیں. یہ مفتی صاحب اب واضح ہو گئی بات, کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ انہوں نے نیشنل میوزیم میں ایک حصہ رکھا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہے نا مختلف کنٹریز آ کر اپنا ٹریڈیشن بتائیں. اچھا. سیریا بتایا, سیریا, رشیا یہ پہلے آ چکے تھے. اچھا. اب یہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ یہاں ہیں جو اپنے ٹریڈیشنز کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اچھا 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 یہاں اس گیلری کو بنا رہے ہیں. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. جو لوگ سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے وہ یہاں کا سوئٹزرلینڈ کا ساشا دیکھ لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارے ستار بھائی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, یہ ذرا برتن دیکھتے ہیں ہم. پہلے زمانے میں
اچھا مسقط اور یعنی جو مسقط جو عمان کا کیپٹل ہے نا، تو یہاں بھی لوگوں کی شکلیں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے بلوچستان، بلوچ اور یہ مسقط والے ایک ہی قوم ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ظاہر ہے تو پھر کنٹری الگ الگ ہو گئے، تو وہاں کی زبان بلوچی ہے، یہاں کی عربی ہے، لیکن کلچر بلوچستان کا اور ان لوگوں کا تقریباً سیم ہی لگتا ہے ہمیں، اور شکلیں بھی. یہ دیکھ لو بھائی. اب آپ یہ سلطان قابوس کی صورت دیکھیں نا، یہ ان کے بادشاہ تھے. اچھا جی، کیسا سادہ دور ہوا کرتا تھا جی. تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے، یہ دیگ ہوتا تھا جس میں چاول بنتے تھے. یہ میرا خیال ہے لسی وسی نکالنے کے لیے ڈنڈے منڈے. کتنا سادہ زمانہ تھا، کتنا اچھا زمانہ تھا. ہر چیز کی جگہ مشینیں آ گئی ہیں. یہ وہ بکسا ہے جو پہلے جہیز میں خواتین کو ملا کرتا تھا، کئی کئی نسلوں تک چلا کرتا تھا، میرا خیال ہے. یہ دیکھیں جی، مشکیزے پانی بھرتے تھے لوگ اس میں. واہ. اچھا، ایشیا کا جو مختلف کنٹریز کا جو کلچر ہے نا، وہ پورا آپ کو عمان میں ملے گا. ایسا لگ رہا ہے سندھی لوگ. ہاں بالکل سندھ کا لک آ رہا ہے، سندھ کا لک آ رہا ہے. جی جی ایسے ہی چادر دیکھیں، کپڑے پہلے ایسے ہی ہوتا. دیکھیں. جی جی جی. ہمارے یہاں جو سندھ ہے نا، سندھ بلوچستان دونوں، ان کا بھی ایسے ہی ہے. یہ پردہ دیکھیں پہلے کیسے ہوتا تھا. اس طرح آنکھوں میں جو ہے نا 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھیں. یہ انہوں نے اچھا کیا نا کہ پتلے نہیں بنائے انہوں نے. مکران. اچھا مکران میں ابھی بھی ایسے ہی ہے. یہ بڑا اچھا لباس ہے یار. یہ اچھی بات ہے نا، انہوں نے پستول پرانے زمانے کی. تصویر سازی سے بچنے کے لیے دیکھیں انہوں نے بالکل وہ چہرہ چہرہ نہیں رکھا ہے. یہ بہت اچھا. یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو دین ملے گا. کو عدالتوں میں عام طور پر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. یہاں عدالتی خلا کا نظام بڑا اچھا ہے. مولانا سہیل بابا صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستانی کورٹ میں اور بہت سارے کنٹریز میں تو غیر شرعی طریقے سے خلا چل رہی ہے. یہاں پر خلا کا سسٹم یہ ہے کہ شوہر کے سگنیچر بھی ضروری ہیں اور زبان سے بھی اس کو طلاق دینا ضروری ہے. یک طرفہ عدالت نہیں دیتی. آنا پڑتا ہے آمنا سامنا، اور وہ شوہر زبان سے بھی احتیاط پر عمل کرواتے ہیں. یہ ہمارے لوگ تو سسٹم ہے کہ خط لکھو، جی، بندہ سامنے والا بھی موجود نہیں ہے، خط غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا غلط ہے، ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے اور سب کچھ کام ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر کورٹ کا نوٹس ہے وہ غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا بھائی یہ دیکھ لیں جی، یہ کیا ہے یار؟ ایک ہی ہے. یہ ان کو بلائیں ستار بھائی کو. آ رہے ہیں آ جاتے ہیں. کلاڑی یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال سے وہ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اٹھاتے تھے بیلچا. نہیں تو اس میں یہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ یہ میرے خیال سے وہ رسی سے کھینچتے ہوں ایسا کچھ ہو اپنی طرف سے جو کچھ اس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. لگانا پڑے گا. یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ دیکھو یہ پورا مسقط ہے.
یہ قلعہ ان کا. واہ. پہلے قلعوں کے ذریعے حفاظت ہوتی تھی. پرتگالیوں نے بھی حملہ کیا تھا مسقط پہ، تو ان لوگوں نے دفاع کیا تھا اور پرتگال یہاں قبضہ نہیں کر پایا تھا. پھر ماشاء اللہ. اچھا ستار بھائی آپ اپنا تعارف تو کروائیں. یہ اصل میں انڈین ہے، گجراتی نا ہے نا؟ کچھی. تو انڈیا سے آپ کے آباء و اجداد کب آئے تھے مسقط؟ 1850 میں نے سنا ہے. آپ کے پردادا کی بھی خبر یہی ہے. تو 1850 میں انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. یہیں ماشاءاللہ انہوں نے کاروبار کیا، پھر یہیں کی نیشنلٹی لی. اس وقت تو یہ بہت غریب ملک تھا نا مسقط. والد صاحب اور دادا وغیرہ کے ادھر تو بہت غریب کنٹری تھا نا اس وقت. اس وقت تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ خط وغیرہ جو ہے نا وہ. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمان کے بادشاہ کے نام خط لکھا تھا وہ بھی انہوں نے میوزیم میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ وہ خط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کے نام لکھا تھا. اس کی کاپی ہے، اوریجنل تو ظاہر ہے 8 ہجری میں. یہ جو کوائنز ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوائنز ہیں. اچھا یہ کوائنز بھی کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پرانے ہیں. 41 ہجری کے 41 ہجری کے کوائنز ہیں یہ جو یہاں استعمال ہوتے تھے. اموی کے زمانے میں. واہ. یہ اس کے ہیں لیکن وہ وہ بالکل آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ کوائنز 41 ہجری کے بنو امیہ کے دور کے، اور یہ کوائنز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کوائنز ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اللہم صلی وسلم علی یہ دیکھیں یہ ہم اس وقت عمان کی نیشنل میوزیم کے اندر موجود ہیں. اور یہ آپ خط ذرا دیکھیں تسلی سے. پہلے رسم الخط جو پہلے تھا نا عربی کا، اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، بغیر نقطوں کے لکھے جاتے تھے. اس وقت ہم نیشنل میوزیم میں ہیں عمان کے، اور یہاں ہم نے فَإِنِّي أَدْعُوكَ عَمَائِدَ بہت ہی خاص چیز دیکھی. عامت الاسلام اسلما تسلما. محمد یہ ایک لیٹر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کو فإنی رسول اللہ إلی الناس کافۃ. دعوت دی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کوائنز ہیں آگے مہر لگی ہوئی ہے. وہ بھی یہاں ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے. اور یہ جو خلافت راشدہ میں جو سکے رائج تھے وہ بھی سکے یہاں موجود ہیں جو میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے. بالکل میں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن سب کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ خط ماشاءاللہ دیکھیں پہلے زمانے میں جو رسم الخط تھا نا شروع میں وہ نقطوں کے بغیر ہوتا تھا. جی یہ نشانی ہے. تو جو ترکوں کا جو ترک کی میوزیم میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہے وہ بھی بغیر نقطے کے ہے. یہ دیکھیں جی کوائن دیکھیں ماشاءاللہ. یہ خط دیکھیں اس کی کاپی ہے اصل کا. یہاں جب بادشاہ کو خط لکھا گیا تھا تو وہ یہاں کے قبائل بغیر جنگ کے ایمان لے آئے تھے. کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا. آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں مسقط، عمان اور سعودی عرب، یعنی جو مکہ اور مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے مدینہ کا. Excuse me, and these coins are from بہت پرانے کوائنز ہیں یہ، خلفائے راشدین کے دور کے، 11 سے 40 ہجری تک کے درمیان. کیسے کیسے عجائبات انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے.
They found it in 1999. Was it 1999? Yes. But the era and But the era in which, of the in which these coins yeah, were used, it's not rich. it is not rich. Yeah. Allahu Akbar. तो मुझे भी नहीं आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह इला क्या नाम है वो अब्द ये रस्म को पढ़ना बहुत मुश्किल सलाम है। अला मन इत्तबअ अल हुदा वस्सलामु अला मन इत्तबअ अल हुदा। अम्मा बाद फन्नी अदउ कमा कमा ज़ाहिर है बहुत पुराना है तो इस्लामा तस्लिमा यानी कुछ अल्फाज समझ में आ रहे हैं। रसूलुल्लाह इला अन्नास काफतन वला في مكان इन्नी रसूलुल्लाहि इलन्नासि काफ़तन। क्या जलाल है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा होगा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, ओमान के बादशाह को सुभान ये अल्लाह। लोग फिर बगैर लड़ाई के मुसलमान हो गए थे जी इसलिए फिर जो हदीस में आता है वो दुआ भी दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी जी, बग़ैर लड़ाई के ये लोग मुसलमान हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ भी दी थी। सही सही माशाअल्लाह। ये कब का मुसहफ़ है? इस पर डेट लिखी होगी। इसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई। कसीदा बुर्दा शरीफ है। अच्छा, ये पुराना कसीदा बुर्दा शरीफ है। ये इसकी शरह है। ये भी शरह है और ये भी इसकी ये अपना दुआ इल्लल्लाह कितना है? मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफसिमी फाक़ अन्नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व नहीं, ये कब है, कितना पुराना है? इसमें डेट नहीं लिखी हुई। नहीं, डेट इसमें यहाँ मज़कूर नहीं है। बहुत खुशी हो रही है सबसे मिलके और सबके साथ इतना शरफ मिला है कि आप लोगों के साथ मिलने का बिल्कुल हाँ ये भी 600-700 साल पुराने बर्तन हैं, बल्कि 1000 साल नहीं, सॉरी, तकरीबन 600 साल मुश्किल आएंगे लेकिन इन लोगों ने बोला कि हम जानते हैं बर्तनों के टुकड़े से तकरीबन 700 साल पुरानी मस्जिद का मेहराब है जो ये लोग यहाँ ला के रखा हुआ है। अच्छा, ये डेट भी लिखी हुई है। वेरी गुड। ये देखें, हाँ जिसने बनाया था उसका नाम भी लिखा हुआ है। पहले कैसे लोग खत्ताती करते थे। 500 साल तकरीबन 600 साल, 500 से 600 साल पुरानी मस्जिद है ये, वादी बनी खालिद। और मस्जिद बनाने वाले का नाम भी लिखा हुआ है। आपके कितने साले सालियाँ टोटल ज़रा बताएं जल्दी से। माशाल्लाह से 23 है माशाल्लाह। देखें तो ये जो खातून है ये भी उन्हीं मतलब ये बैतुल्लाह का ओरिजिनल गिलाफ है। हमारे यहाँ जो गिलाफ बटरे होते हैं ना, लोग आके दे रहे होते हैं बैतुल्लाह का गिलाफ, 99% ड्रामेबाजी होती है, वो ओरिजिनल गिलाफ के टुकड़े नहीं होते। ये ज़हन में रखें। ये सत्य सलूस है खाना काबा के ऊपर जो खत गिलाफ होता मलिक है। फहद हाँ। मलिक फहद ने सुल्तान काबूस को गिफ्ट किया था। अच्छा, मलिक फहद ने गिफ्ट किया था जी। منها यहाँ तक है। ये है وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. سورة الحج. الحج. सूरत अल हज।
1291 ہجری، 200 سال پرانا نسخہ ہے قرآن مجید، 200 سال پرانا. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ. یہ سلطان قابوس کے پاس قرآن تھا 150 سال پرانا، اور یہ سلطان قابوس اسی میں تلاوت کیا کرتے تھے. From Libya. Trablus. And in which year this Quran was written? 1926. اچھا، یہاں کے مفتی اعظم کی بھی بڑی تعریف سنی ہے جو شیخ خلیل ہیں، تھوڑا میں ملا ان سے، تھوڑا سا ان کا تعارف کروائیں. ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی معتدل قسم کے انسان ہیں جی، اور ان کا جو مین ہوتا ہے کہ سب کو جوڑ کے رکھنا اور اسی پہ زیادہ ان کا کام. بہت ملنسار ہیں، متواضع ہیں. حق کی بات ہمیشہ کہتے ہیں کچھ بھی. پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، بہت ہی متواضع یہ اور بڑی پرتکلف دعوت کی تھی انہوں نے ہماری. ملک عبداللہ نے سلطان قابوس معروف کو گفٹ کیا تھا. یہ لاسٹ ٹائم ادھر آئے تھے نا تو انہوں نے گفٹ کیا تھا سلطان قابوس کو، پھر انہوں نے میوزیم کو دے دیا. صحیح. اس کی بھی ویڈیو ہے. یہ سلطان قابوس کی وصیت نامہ ہے، ذرا بتائیں سلطان نے اپنے بعد بادشاہت کے لیے کیا وصیت لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر شورا سے 3 دن میں اگر کوئی سلطان سلیکٹ نہیں ہوتے تو پھر میری وصیت. اچھا، وصیت یہ کی تھی کہ میرے موت کے 3 دن تک اگر کوئی بادشاہ شورا نامزد کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مرتب کرتے تو پھر ہم وصیت نامہ کھولیں گے. لیکن ممبران نے بولا کہ شروع میں یہ وصیت تھی کھولتے ہیں، تو وہ وصیت اوریجنل وصیت کی ہے. آج تو عام آدمی نہیں کرتا وصیت. ہاں. کیا اچھا، یہ جو جس بیگ میں تھا بے نظیر نے کی تھی کہ سلطان بلاول بے یہ نظیر جب کھولا تھا، محترمہ شہید رحم، یہ جب کھولا تھا وصیت کھولنے سے پہلے جب جمع ہوئے تھے مجلس شورا وغیرہ کے لوگ، یہ جب قسم کھائی پھر سلطان نئے سلطان نے. اچھا، یہ حلفیہ بیان ہے. ہاں جی ہاں جی. لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو ابھی چلا گیا، واپس آئے گا جب وہ وصیت کھول رہے تھے. یہ بیگ میں تھا اور وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں وصیت. اچھا، سلطان حلف اٹھا رہے ہیں. ہاں، یہ نئے سلطان جو ہے. ہاں، ابھی واپس سے یہ ابھی آرمی کے چیف وغیرہ جو ہیں جی، وہ یہ وصیت نامہ کھول رہے ہیں. جی جی. ابھی پتہ نہیں تھا اس وقت، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون بنے گا. اچھا اچھا اچھا. سمجھے نا. ابھی سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں سارے آرمی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس وقت تک پتہ شورا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں. توجہ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اصحاب السموم ان کے نام سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہوں نے لکھا کہ اگر آپ یہ کھول رہے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. اچھا، ہاں، تو یعنی اس وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ وصیت کھول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. ہاں، تو پھر کتنا سمجھدار آدمی تھا بھائی. تو میں ابھی ان کا نام دیتا ہوں سید ہیثم بن طارق. جو میں نے اس میں کوالٹیاں دیکھی ہیں اس وجہ سے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے جو حسن ظن ہے اس پہ یہ اترے ماشاءاللہ. اور میں میرے جیسے جو اختیار تھا وہ صحیح تھا، اللہ کرے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ ان کو پورا وہ دیں گے جو ساتھ ہے. فی العصر واليسر والمشرق وان تکونوا، ایک آپ ہاتھ رہیں سب کے سب ہر چیز میں. معتصمین دائما تحت قیادته بقول تعالی ولا تنازعوا. آخر میں اللہ تعالیٰ کا قول لکھا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، پورا اسلامی جیسے ایک مسلمان خلفاء ایک وصیت لکھا کرتے تھے اس طرح سے لکھی ہے. یعنی بادشاہ کی آپ یہ کام دیکھیں، بادشاہ نے یہ کہا پہلے ایک وصیت نامہ الگ لکھا، خلاصہ یہ ہے اس وصیت نامے میں لکھا کہ 3 دن تک شورا جو ہے نا کسی کو امیر بنا لے. اگر 3 دن تک امیر نہ بنا سکے تو پھر میرا وصیت نامہ کھولا جائے. اس وصیت نامے میں جو میں نے نامزد کیا ہے پھر اسی کو امیر بنایا جائے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مشورہ کرنا ہی نہیں ہے، بادشاہ نے جس کو نامزد کیا ہم اسی کو چناؤ کیا، ہم وہی کریں. تو پھر ان کی آرمی کا اجلاس ہوا اور یہ خط کھولا گیا. اس خط کے کھلنے تک پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ نے کس کا نام دیا ہے. تو خط پورے سب کے سامنے، پوری شورا کے سامنے اناؤنس کیا گیا. اس میں
بادشاہ کے جو اس بیگ میں چچا بھائی ہیں. اچھا اس بیگ میں خط تھا. تو وہ نام کیا ہے ابھی جو نئے بادشاہ بنے؟ سلطان ہیثم بن طارق ان کے چچا سلطان صاحب. ہیثم بن طارق. اور اس میں بادشاہ نے لکھا ہے کہ میں ان کو ان کے تقوی اور صلاحیت ہاں جو میں نے ان میں دیکھی ہے, جو ان کے اندر صلاحیت دیکھی ہے, کوالٹی, اس کی بیس پہ ان کو نامزد کر رہا میں ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اس پہ یہ صحیح اترے. یہ سلطان قابوس کی کرسی ہے جو 1390 میں یعنی 1970 میں انہوں نے جب بادشاہ سنبھالی تو یہ کرسی تھی. اور یہ ان کا حلیہ تھا, بالکل ینگ. انہوں نے 49 سال حکومت کی ہے عمان میں, تقریباً 50 سال. کرسی الجلوس للسلطان قابوس ابن سعید طیب اللہ ثراہ 1970. یہ دیکھیں کیسا خاندانی ان کا گیٹ اپ تھا. تقریباً 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے عمان میں. اچھا یہ جو آپ پگڑی دیکھ رہے ہیں نا, یہ رائل فیملی سلطان کی پگڑی ہے, اور اس اسٹائل کی پگڑی باندھنے کی کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں. یہ مسجد اقصیٰ کا ٹکڑا ہے, مسجد اقصیٰ کا. ایک ایک ٹکڑا مسلمانوں کا ورثہ ہے, اور دیکھیں مسلمانوں کی شناخت ہے, اس کو کتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. سب کیا فرمائیں گے جارڈن کے کنگ کے بارے میں؟ یہ کس نے گفٹ دیا تھا ان کو؟ جارڈن کے کنگ نے. جارڈن کے اچھا جارڈن کے کنگ نے. مسجد اقصیٰ کا ٹکڑا ہے جو بادشاہ کو گفٹ دیا تھا یہاں, جو انہوں نے میوزیم میں رکھ لیا ہے. مسلمانوں کی محبت ہے مسجد اقصیٰ سے. کنٹرول کتنی بڑی بات ہے. آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کے جذبات. میں نے بھی آپ کو ہدیہ پیش کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ماشاءاللہ مسجدیں بہت ہیں, بتائیں ذرا اس کے بارے میں. ہاسپٹل میں جائیں یا مال میں جائیں یا کدھر جیسے میوزیم یا منسٹری میں جائیں, ہر جگہ پہ مصلی تو ملے گا, نماز کی جگہ ملے گی. پابندی ماشاءاللہ سے. اس کی وجہ کیا ہے آپ اس کے؟ کی وجہ ان کے یہاں نماز تو بالکل وہ. اچھا یہ پھر عباضیہ ہے نا, عباضیہ فرقے سے یہ لوگ کا مسلک ہے نا, تو ان کے نزدیک نماز چھوڑ دے والا کافر ہے. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں نماز نہیں چھوڑتے یہ لوگ کبھی بھی. تو ہر جگہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نماز کی جگہ. ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مارا تھا. تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا لو اتیت اہل عمان, اگر تم عمان والوں کے پاس جاتے تو ما سبوک ولا ضربوک, تو نہ وہ تمہیں برا بلا کہتے ہیں نہ تمہیں مارتے. حدیث ہے میرے خیال میں جی شاید, اور ایئرپورٹ پہ بھی یہاں پہ لگا. ہاں میں نے دیکھے ایئرپورٹ پہ لکھی ہوئی تھی. تو یعنی یہ شروع سے ہی یہ لوگ نرم مزاج ہیں. اچھا عمان عرب کنٹریز میں ایک ایسا کنٹری ہے جہاں آپ کو قوم پرستی نظر نہیں آئے گی. یعنی غیر قوموں کا, پاکستانیوں کا, انڈین کا, یہاں بنگلہ دیشیوں کا بھی بڑا احترام ہے. آپ کو عام طور پہ دوسرے کنٹریز میں نا ایک لسانیت کی تھوڑی سی بو آتی ہے کہ دوسری قوموں کو, یعنی دوسری قومیں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہیں وہاں. لیکن عمان میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے, یہاں جو لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ اپنوں غیروں میں فرق نہیں کرتے. یہ بہت اہم چیز ہے عمان کی, یہ میں نے بھی نوٹ کی ہے. میرا دوسرا سفر ہے یہ, اور ہم لوگ اس سفر میں ساتھ ہیں تو پہلا لگ رہا ہوگا. جی لگ پہلا رہا ہے. جی جی میرے ساتھ تو پہلا ہی سفر ہے آپ کا. قاری صاحب کے ساتھ تو پہلا سفر ہے, اتنا تمیز سے ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں.